अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खजरा पोस्ट। नाज़रीन, इमरान खान को सियासी मंजर से हटाने की बड़ी कोशिशें हुई, बड़ी तगदो हुई, लेकिन अभी तक वो आदमी अटका हुआ है। ममनुआ फॉरेन फंडिंग के समेत तोशाखाने का मामला और कई केसेस उनके खिलाफ बनाए गए और कहीं ना कहीं उन्हें उलझाने की अपनी सी कोशिशें मौजूदा हुकूमत कर रही है, लेकिन अब तक तो उन्हें कोई खास कामयाबी नसीब नहीं हुई है। उन्हें नाअहली की धमकी दी गई। बाउसुफ जराए के मुताबिक उनके सामने फौरी इलेक्शन के बदले में 4 शराइत रखी गई थी कि रजीम चेंज के हवाले से वो किसी इंक्वायरी की बात नहीं करेंगे, अरशद शरीफ शहीद के केस की इंक्वायरी का मुतालबा नहीं करेंगे, उन पर ज़ाती जो कातिलाना हमला हुआ है उसकी इंक्वायरी की जो भी रिपोर्ट दी जाएगी उसे कबूल करेंगे, और नवाज़ शरीफ को जो NRO दिया गया है, नवाज़ शरीफ समेत इस मौजूदा रजीम को, उस पर आप बात नहीं करेंगे। इमरान खान ने इन शराइत को मानने से इनकार किया। यही वजह है कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर जहाँ जहाँ इंतखाबात होने हैं वहाँ के इंतखाबात का कोई ऑर्डर नहीं हो रहा है, कोई नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हो चुका है, जबकि उसकी एक लिमिट तय है, एक मियाद तय है कि इस मियाद के अंदर आपने उसकी अनाउंसमेंट करनी है। लेकिन यहाँ किसी को आइन कानून ज़ाब्ते का कोई मसला है ही नहीं, उससे किसी को कोई ज़ाती दिलचस्पी है ही नहीं। ऐसा लगता है कि पूरी कौम के एहतजाज के बावजूद जो कुछ किया जा रहा है उसमें इस कौम के हौसलों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये मैसेज दिया जा रहा है कि आइन कानून ज़ाब्ते ये सब फजूल चीज़ें हैं, ये हमारा इख्तियार है, हमारा परवीव है कि हम जिसको चाहें तख्त पे बिठा दें, जिसको चाहें तख्ते तक लेके जाएं, और हम ही माई बाप हैं, हमारे कहे पे चलोगे तो ठीक है, नहीं चलोगे तो तुम्हारा जीना भी दोबर कर दिया जाएगा। गोया कि स्टेटस को की ये फ़ज़ा बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, जिसके नतीजे में पिछले 40 साल के दौरान इस मुल्क में लूट मार का बाजार गर्म रहा है। यहाँ की इलीट क्लास और यहाँ के फैसला साज लोगों ने, कहीं किसी ने जजीरे खरीदे, कहीं किसी ने बरतानिया की महंगी तरीन जगहों पे जायदादें बनाई, कहीं किसी ने दुबई में फाइनेंशियल एम्पायर्स तामीर की, कहीं किसी ने टर्की और सऊदी अरब में। ये दुनिया के महज़ब ममालिक में कहीं ये तसव्वुर नहीं है कि किसी मुल्क के हुक्मरान और सियासतदान सियासत तो अपने मुल्क में करें, अपने वसाइल ले जाकर लूट के दूसरे मुल्क में रखें। ये पाकिस्तान का एजाज़ है, जो हमारे मौजूदा हुक्मरान इलीट क्लास और जो फैसला साज ताकतें हैं उनकी मेहरबानी से है। कोई बेल्जियम में जजीरा ख़रीदता है, कोई यूरोप के किसी और मुल्क में जजीरा ख़रीदता है, यहाँ से उस मुलाजिमतें और हुकूमत ख़त्म होते ही बाहर चले जाते हैं। कभी किसी ज़माने में बात होती थी कांस में किसी के मनु के हिसाब से सोना है, फिर सुलेमान की एक कहानी आई, वो भी ख़त्म हो गई, और 10वीं कहानियाँ आ गई। वो किस तरह किसकी जायदाद किसने इनकार किया मेरी नहीं, और बाद में वो जायदादें मालूम हो गई। इसी तरह लंदन के वो मारूफ फ्लैट जहाँ नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी रहते हैं, उनकी ओनरशिप पे भी 10 तरह के बयानात आए, लेकिन बयानात देने वालों की शर्म नहीं आती कि हम आज जो कुछ कह रहे हैं, कल अगर ये बात गलत साबित होती है तो उसके ये तो बात एक अलग रही कि अल्लाह ताला के सामने हम क्या जवाब देंगे। अल्लाह ताला के यहाँ जवाब देने का इन लोगों को ज़रा भी खौफ होता तो पाकिस्तान को आज जहाँ पहुँचाए हैं वहाँ नहीं पहुँचाते। नहीं कुछ तो खौफ होता। इन्होंने अपनी नस्लों के लिए भी इतनी दौलत जमा कर रखी है कि उससे इनकी कई नस्लें बैठ के खा सकती हैं, लेकिन हल मन मजीद का जो मर्ज़ इनको लाहक है वो ख़त्म होकर नहीं दे रहा है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, ताकतवर हल्के इसलिए कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि स्टेटस को बरकरार रहेगा तो जिस तरह बाजवा एंड कंपनी दूसरे लोग माजी में अरबों खरबों कमा के गए हैं, अगर ये सिस्टम चेंज हो गया, अगर ये स्टेटस को की पोजीशन डीरेल हो गई, मौजूदा फरसुदा और बोसीदा निज़ाम अगर ख़त्म हो गया, तो फिर हम किधर जाएंगे, हमारे मामला कहाँ चले जाएंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे। ये सारा असल मसला है। इसलिए इस स्टेटस को बरकरार रखना ज़रूरी है उन ताकतों के नज़दीक जो उसी डगर पे चलना चाहते हैं जिस डगर पे माजी के हुक्मरान और ताकतवर हल्के चलते रहे हैं। लेकिन सैयद आसिम मुनीर साहब, जैसे कि हम अपने पुराने ब्लॉग्स में भी बात कर चुके हैं, वो एक सैयदजादे भी हैं, वो हाफिज़ कुरान भी हैं,
اور ہم انہیں پاکستان کے لیے غیبی امداد سمجھتے ہیں، اور بجا طور پہ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ ذاتی پسند ناپسند اور اختلاف رائے سے ہٹ کے حق اور ناحق کی بنیاد پہ جو معاملات ہوں گے وہ ان کی سپورٹ میں کھڑے رہیں گے۔ اگر یہ ہوگا تو یہ ملک بہتر ڈگر پہ جائے گا۔ ایک بات سمجھنے کی ہے، پاکستان اس وقت جہاں کھڑا ہے وہاں امریکہ اور دوسرے ممالک کے ریسرچ سینٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو $40 ارب سے زیادہ کی ضرورت ہے اپنے سروائیول کے لیے، اور انہیں سعودی عرب سمیت کوئی بھی ملک 2-3 ارب سے زیادہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ چائنا بھی اتنی کوئی بڑی فنڈنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور جنہوں نے ہمیں پچھلے 40 سال میں اس مقام تک پہنچایا ہے ان سے تو یہ توقع ہی فضول ہے کہ وہ ہمارے سروائیول کے لیے کچھ کریں گے، بلکہ ان کے ہاں تو اب یہ بحث مباحثے شروع ہو گئے ہیں کہ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، اگر پاکستان کے حصے بکرے کر دیے جائیں تو انڈیا کے کون سے حصے دیے جائیں، اور یہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اور سندھ پہلے سے ہی وہ لوگ انڈیا کے حصوں میں گن رہے ہیں، اور KPK میں پختونستان کا ایشو، اور دوسری طرف بلوچستان میں عظیم تر بلوچستان کے معاملات، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری پالیسیاں ناقص ہیں، ہمارا مائنڈ سیٹ ایک بوسیدہ نظام پہ اٹکا ہوا ہے، ہم اس سے آگے کے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس سے آگے کی طرف دیکھیں تو اس وقت ضرورت ہے کہ پوری قوم پوری یکسوئی کے ساتھ کھڑی ہو اور اس ملک کی بقا کے لیے جنگ لڑے۔ جو لیڈرشپ عوام میں سب سے زیادہ پاپولر، یاد رکھیے قومی جنگیں، اس طرح کی جنگیں تنہا فوج نہیں لڑ سکتی، یہ جنگیں قومی لیڈرشپ لڑتی ہے، اور قومی لیڈرشپ یہ جنگیں تبھی لڑتی ہے جب انہیں اداروں کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، جب عوام کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے یا مبالغہ نہیں ہے کہ اس وقت عمران خان ایک غیر متنازع شخصیت کے طور پہ پاکستان کی سیاسی منظر پر ابھرے ہوئے ہیں۔ آج بھی اس ملک میں 75% عوام کی سپورٹ عمران خان کو حاصل ہے، لیکن طاقت اور حلقے ان کے راستے میں روڑے اٹکانے کے بجائے ایک بہتر حل یہ ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے عمران خان کو آگے کیا جائے، نہ کریں انہیں، آپ ایک فیئر ٹرانسپیرنٹ انتخابات کروا دیں۔ موجودہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ ایک سرکاری ملازم ہے، اور اگر اس کو منشی کا ہے کوئی سینیٹر، کوئی وکیل، کوئی بڑا آدمی، تو اس کو تو اٹھا کے آپ ٹھڈے لائن لگا دیتے ہیں، اس کی پٹائی کرتے ہیں، اس کو ننگا کر کے مارتے ہیں۔ یہ جنگل کا قانون ہے۔ ایک سرکاری ملازم کے لیے کیا یہ نہ کہا جائے کہ اگر وہ جانبداری کرے تو اس کو جانبدار نہ کہا جائے، اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرے تو یہ نہ کہا جائے کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اگر وہ ملکی آئین کے منافی فیصلے کرے تو کیا یہ نہ کہا جائے کہ وہ آئین کو توڑ رہا ہے؟ ایسے لوگوں پہ تو دفعہ نمبر 6 لگا کے ان کو تو ان کی چھترول ہونی چاہیے، انہیں ہٹا دینا چاہیے ان کے عہدوں سے، تاکہ اس ملک کے عوام کا اعتماد اپنے اداروں پہ اور اپنے ملک پہ قائم رہے۔ جو لوگ اس ملک اور اس کے اداروں سے عوامی اعتماد کو ختم کر رہے ہیں تو اس ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ انہیں منشی کہنے پہ آپ کسی کو اٹھا کے اس کی تذلیل کرتے ہیں، اس کو آپ عدالتوں کے قوانین کو، عدالتوں کے احکام کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھ کے ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے جاتے ہیں۔ عدالتیں چیختی رہتی ہیں کہ آپ 11:30 بجے لائیں، 2 بجے لائیں، 3 بجے لائیں، اور 3 بجے تک آپ ان کو لے کے کہیں اور نکل جاتے ہیں۔ یہ چیزیں قومی اداروں کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر رہی ہیں۔ اس صورتحال سے ہم جتنا جلدی نکلیں گے یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ انا پرستی اور مفادات کا آج ٹکراؤ ہے ملکی مفاد سے، ملکی بقا سے۔ اگر ہم ملکی بقا کی یہ جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اس کو قوم کے طور پہ مل کے لڑنا ہوگا، اور اس کے لیے فوری طور پہ انتخابات کروا کے پوری قوم کو جو بھی حکومت آئے اس کی پشت پہ کھڑا ہونا پڑے گا، اور ہم سب کو قانون اور آئین کا احترام کرنا ہوگا، قانون اور آئین کی سپرمیسی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون سے ہم زیادہ بالاتر ہیں تو پھر دنیا کی کسی ملک میں جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں طاقتور حلقے کہ ہم آئین اور قانون سے بالاتر ہیں، وہ ملک سروائیو نہیں کر پاتے، اور یہ سروائیول نہیں ہوگی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اور اگر ہم اس ملک کی سروائیول چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو قانون اور آئین کا پابند کرنا ہوگا، ورنہ اب تک ہم نے جو کچھ کیا ہے، یہ جو دھونس دھمکی ماضی میں چلتی تھی، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، ادھر ایک فیصلہ ہوتا ہے ادھر وائرل ہو جاتا ہے پورے ملک میں۔ ہم نے ارشد شریف شہید اور اعظم سواتی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، ہم نے عمران ریاض اور شیخ رشید کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، ہم نے صدیق جان اور صابر شاکر کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، فواد چودھری اور شہباز گل کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، ان میں سے کوئی بھی نہیں چھپا۔ حالانکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ PTI کے لوگ ایلیٹ کلاس کے لوگ ان کے ساتھ ہیں،
یہ قربانیاں نہیں دیں گے، لیکن وقت نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان نے ایک ٹیم تیار کی ہے جو لڑنے مرنے مارنے پہ تیار ہے، اور وہ پاکستان کے آئین کی سپرمیسی کے لیے ہر قربانی دے سکتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کو بہتری کی طرف کس طرح لے کے جا سکتے ہیں۔ کوئی نہیں جھکا، کوئی نہیں جھکے گا۔ فواد رہا ہوئے، شیخ رشید گرفتار ہیں، لال حویلی سیل ہو گئی، ان کے ملازمین کو مارا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ان پر شراب نوشی کا پرچہ بنایا گیا، جبکہ شیخ رشید کے بدترین مخالفین بھی اس بات کو اعتراف کرتے ہیں کہ شیخ رشید شرابی نہیں ہے، اور اس نے حلف قسم کھا کے کہا کہ میں نے بیت اللہ شریف کی چھت پہ 4 بار نماز پڑھی ہے، میں نے کبھی شراب کو دیکھا نہیں۔ یار آپ اس طرح کے گٹھیا کیسز مقدمات بنا کے لوگوں کی آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ چیز زیادہ عرصے تک نہیں چلے گی۔ آپ چینل بند کر دیں، آپ لوگوں کو بے روزگار کر دیں، آپ لوگوں کی آوازیں خاموش کرنے کے لیے انہیں ننگا کر کے ماریں، ان کی عفت ماؤں بہنوں کی ویڈیوز بنا کے بازار میں ان کی سر عام ان کی تذلیل کر لیں، لیکن آپ کا یہ جو مائٹس رائٹ کا قانون ہے یہ اب مزید چلتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب اس ملک کو ٹرو ڈیموکریٹک لائنس پہ لے کے چلنا ہوگا، حقیقی جمہوریت کو فروغ دینا ہوگا اور عوامی رائے کو احترام دینا ہوگا۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا، اس لیے کہ یہ جو مائٹس رائٹ کا کنسیپٹ ہے اس کے جو نتائج ہوں گے وہ انتہائی خطرناک ہوں گے۔ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو ہمیں عالمی سامراج کے رائے اور ان کے منشا کے تابع ہو کے چلنے کے بجائے قومی مفادات کو لے کے چلنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ امریکی ناراض ہوں گے لہٰذا عمران خان کو چوٹے لائن لگا دیا جائے، عمران خان کو جھوٹے کیسز میں بند کر دیا جائے، عمران خان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جائے۔ یہ جو فارن فنڈنگ کے کیسز تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیسز کیوں نہیں کھلے؟ کیا موجودہ الیکشن کمیشن بتا سکتے ہیں کہ محض پی ٹی آئی کے کیسز کو ہی لے کے کیوں چلتے رہے، باقی 2 پارٹیوں کے معاملے میں وہ کیوں خاموش رہے؟ ان کا تو ٹرائل ہونا چاہیے۔ وہ اس ملک کے جو ایک با اختیار ادارہ بنایا گیا تھا الیکشن کمیشن، یہاں کسی کی منمانی نہیں چلے گی، کسی پارٹی کا انفلوئنس نہ ہو، کسی حکومت کا انفلوئنس نہ ہو، اس ادارے کو انہوں نے موجودہ حکومت کی مبینہ طور پر بی ٹیم بنا دیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ایسے یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب ملک معاشی طور پر ڈوب رہا ہے۔ آپ اچھا بلا رجیم چینج سے پہلے 6% کی گروتھ کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے تھے، $16 ارب سے زیادہ کے وسائل آپ کے خزانے میں موجود تھے، آپ ترقی کر رہے تھے، لیکن آج آپ کی ترقی کی رفتار 0 پہ آ گئی ہے، آپ کے وسائل $3 ارب سے بھی کم رہ گئے ہیں، اور آپ کو وہ ورلڈ بینک اور IMF نے مزید 200 ارب روپے کے ٹیکس لگانے کو کہا ہے۔ عوام کے پاس کھونے کو روٹی نہیں ہے، اور جو شرائط کہی ہے انہوں نے کہ جی سرکاری ملازمین 17 گریڈ اینڈ اباؤٹ 22 گریڈ تک کے لوگوں کے وسائل جو ہے وہ ان کے ایسٹس اوپن کر دیے جائیں، بالکل جائز بات ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا، بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اور جو دیگر شرائط انہوں نے اس حوالے سے کہی ہیں کہ آپ کے جو منسٹرز ہیں ان کی تعداد 30 تک لے کے آئیں۔ اتنے چھوٹے سے ملک میں اتنی خراب معاشی حالت میں آپ 70 سے زیادہ آپ نے وزراء رکھا ہوا، تماشا ہے، اور آپ کے ایک وزیر خارجہ کے دوروں پر اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں۔ آپ نے سیاسی الیکشن کے طور پہ ترقیاتی فنڈ کے نام پہ لوگوں کو 80-90 کروڑ روپے تقسیم کر دیے۔ بھائی جب آپ کے پاس ملک کی بقا کا مسئلہ ہے، تنخواہیں دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ کہاں سے یہ پیسے مینیج کر لیں گے؟ عوام پہ کہاں تک ٹیکس لگائیں گے؟ یہ جو ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے، آپ اپنے اخراجات کو کم کریں، اپنے شاہانہ خرچوں کو کم کریں۔ آپ کسی کی سالگرہ میں، آپ کسی کی برسی میں شرکت کے لیے 35 گاڑیوں کے کانوائی کے ساتھ جاتے ہیں، یہ ان کا پیٹرول کہاں سے آتا ہے؟ ایک آدمی کو معمولی بات پہ گرفتار کرنے کے لیے آپ اسلام آباد سے لاہور تک 15 گاڑیوں کا قافلہ بیچتے ہیں، ان کا پیٹرول کہاں سے آتا ہے؟ ان کے خرچے کہاں؟ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ آپ اس ملک کو کس ڈگر پہ لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کو سوچنا چاہیے۔ یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں ایک ایسے موقع پہ جب آنے والے دنوں میں مہنگائی 250% مزید بڑھے گی، پوری قوم ان حالات میں ایسا لگتا ہے باہر نکلے گی، احتجاج ہوگا، اور جب پوری قوم سڑکوں پہ نکلے گی تو آپ کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے؟ 22 کروڑ کا یہ ملک ہے، کتنے لاکھ کو گرفتار کریں گے؟ کروڑوں کو گرفتار کر کے جیل بھیجیں گے آپ؟ یہ آپ سے نہیں ہو سکے گا۔ اور آپ آئین معطل کریں گے، آپ کو اختیار ہے آئین معطل کرنے کو، کسی کو اختیار ہے آئین معطل کرنے کا؟ یہ جو آئین کو معطل کر کے ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کی اور دوسری باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم آئین پہ عمل کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ہی بات ہے کہ ہم نے مراعات یافتہ طبقے کو سیکیور کرنا ہے، ان کے انٹرسٹ کو سیکیور کرنا ہے،
چاہے پاکستان کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے. جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی اس ملک کے حالات نہیں بدلیں گے. اس ملک کے کی جو صورتحال ہے، عالمی سازشیں یہاں افغانستان اور بلوچستان کی سازشیں کر رہی ہیں، ہمارے انتشار کی کوششیں ہو رہی، اور اس سارے کھیل میں سوال یہ ہے ہماری عدالتیں کہاں ہیں. ماں سوائے چند فاضل ججوں کے ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، باقی عدالتیں اس طرح اپنا کردار کیوں نہیں ادا کر پا رہی ہیں. وہ کون سی مجبوریاں ہیں ان کی جن کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پا رہی ہیں. وہ کون سی مجبوری ہے کہ ایک ہی دن میں ایک آدمی کو پہلے آپ جوڈیشل ریمانڈ کر کے جیل بھیج دیتے ہیں، اور اسی دن آپ کو واپس اس کو بلا کے اس کی جسمانی ریمانڈ کر کے پولیس کے حوالے کرنا پڑتا ہے. کون سی طاقتیں ہیں یہ فیصلے کرواتی ہیں؟ ماضی میں تو ہم کہتے تھے باجوہ اور اس کا رجیم یہ کر رہا ہے. آج بھی باجوہ رجیم کے کچھ لوگوں کے مبینہ طور پہ الزامات ہیں، لیکن اسمبلی صاحب سے تو اس طرح کی توقع بھی نہیں ہے، اور جو اقدامات اٹھا رہے ہیں ان سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس میں بہتری لانے کی موڈ میں ہیں. تو پھر یہ چیزیں کون کر رہا ہے؟ اس پہ پوری انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے. آئین کو معطل کرنے کی بات کرنے والے یہ بتائیں، کل اگر خدا نخواستہ یہ آئین معطل ہو اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں عالمی سامراج کی سازشوں کے تحت بغاوتیں ہوں تو ان بغاوتوں کو کس قانون کے تحت چلیں گے آپ؟ کس قانون کے تحت ان سے نمٹیں گے آپ؟ آپ عقل کے ناخن لیں. آپ ایسے کام نہ کریں جو آپ کے گلے پڑ جائیں. اس لیے یہ چیز بہت تباکن ہوگی. اور یہ جو مہنگائی آگے آنے جا رہی ہے، یہ میری پیشن گوئی ہے کہ اگر آپ اس سلسلے کو نہیں روکتے ہیں، اگر آپ مثبت ڈگر پہ نہیں چلتے ہیں، تو 15 جولائی 2016 کو جو کچھ ٹرکی میں ہوا ہے وہ مجھے پاکستان میں ہوتا نظر آ رہا ہے. وہ وقت آئے گا کہ آپ اگر چاہیں گے کہ لوگوں کو بلڈوز کریں تو لوگ سڑکوں میں آ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں گے. کتنے لوگوں کو ماریں گے آپ؟ خدا کے لیے اس ملک کا سوچیں، اس ملک کے مستقبل کا سوچیں، ورنہ بہت خطرناک صورتحال ہونے جا رہی ہے. آپ کتنی آوازوں کو خاموش کریں گے؟ بہت سے صحافیوں کے خلاف مقدمات تیار ہو گئے ہیں. بہت سے لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، ننگے کر کے مارنا پیٹنا، ان کے جھوٹے مقدمات، درجنوں مقدمات ایک آدمی. یار سچ بولنے پہ یہ آپ اس ملک کو کن ممالک کی صف میں کھڑا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں؟ اور اب بھی ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے تو پھر یہ ساری صورتحال کہاں سے ہوگی؟ کتنے لوگوں کو ہم مار کے اس فرسودہ نظام کے تابع دار رکھیں گے؟ یہ پاگل پن ہے، یہ حماقت ہے. اور ہم جتنا جلدی اس حماقت سے نکلیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا. وقت اور حالات بدل گئے ہیں، ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے. عقل کے ناخن لیں گے تو یہ ملک بچے گا. اللہ اس ملک پہ رحم فرمائے. ناظرین، اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دینے سے پہلے یہ ذرا آپ توجہ فرمائیے گا کہ کنجرا پوسٹ کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے، اور کمنٹس میں ہماری رہنمائی ضرور فرمائیے گا. اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.